बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज का दिन आपकी कॉल्स का होता है और हमारे साथ एक शख्सियत होती है जो कि आपको दुनियावी मशवरे भी देती है लेकिन शरीयत की हदूद के अंदर रहते हुए। ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हुज़ूर अक़दस, पहले तो कैफियत कल्ब जो है वो हमारे एक दोस्त ने यहाँ पे फ़ौरन प्रोग्राम शुरू होने से पहले क्योंकि बदल दी, क्योंकि पिछले साल इसी वक्त में हम गारे हिरा के ऊपर चढ़ रहे थे और वो जो माहौल था, वो जो कैफियत थी, शाह साहब यकीन करें कि बात करनी मुश्किल हो गई है। मेरे रसूल जो थे वो तवाफ़ फरमा रहे हैं और आपके आगे एक अरबी जो है वो जा रहा है और उसकी कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं हुई और वो या करीम या करीम या करीम या करीम कह रहा है और मेरे नबी उसके पीछे चलते हुए जब वो या करीम कहते हैं मेरे नबी भी या करीम कहते हैं, वो या करीम कहते हैं मेरे नबी भी या करीम कहते हैं। तो उसको ऐसे लगता है जैसे मेरे पीछे जो शख्स आ रहा है, जो हस्ती आ रही है, वो नहीं जानते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो शायद मेरी वजह से मेरे जुमले को दोबारा कह रहे हैं। तो वो पीछे मुड़ा और पीछे मुड़ के हाय हाय हाय, ये कैफियत ज़रा देखिए, कहता है जो उसने लक़ब दिया नबी को, शाह साहब, ए रोशन चेहरे वाले, सुभान अल्लाह, ए रोशन चेहरे वाले, अगर मैंने तेरे चेहरे में वो नूर और वो रहमत और वो चमक ना देखी होती और जो तू कर रहा है मेरे पीछे पीछे, मैं तेरी शिकायत जाके अपने नबी से लगाता। अल्लाह। कौन लोग थे ये जिनकी मोहब्बतें हम तक पहुंची और अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को अमानतन कायम रखे हमारे दिलों में, क्योंकि हमारे अमाल ज़ाहिर है इस काबिल नहीं है कि हमें इश्क रसूल भी हो, लेकिन ये अल्लाह की बड़ी रहमत है कि अल्लाह ताला ने तौफीकात जहाँ दी हैं वहाँ मोहब्बत जो है वो भी कल में बड़ी दी है। और मेरी आज दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो कोविड का मामला है इसको ख़त्म करे और हम जल्द अज जल्द जो है अपनी उन मोहब्बतों की जगह पे जा सकें। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ये भी वक्त लाएगा कि ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब भी हमारे साथ होंगे और इंशाअल्लाह ताला वो जो 1.5 फुट के कदम हैं गारे हिरा पे चढ़ते हुए, वो चढ़ते हुए फूले हुए सांस के साथ इंशाअल्लाह ताला जब मेरे नबी की गुफ्तगू होगी और जो आंसू बहेंगे, हाय हाय हाय, वो कब्र में काम आएंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी बीना बेटा। जी रुबीना। जी बेटा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई, मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे शौहर की जॉब का मसला है। उनकी जॉब उनको अच्छी मिलती है, अच्छा। लेकिन वो सिर्फ 3 से 4 माह चलती है, फिर उसके बाद ना 8-9 माह बिल्कुल फारिग रहते हैं। उसकी वजह से हमारे पास कर्जे भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे मियाँ का नाम क्या है? हाफिज मोहम्मद शाहिद है। हाफिज, फिर मोहम्मद, फिर शाहिद। अच्छा देखो, हाफिज साहब से तुमने एक बात ना हाथ जोड़ के कहनी है। एक तो तुमने हाफिज साहब से कहना है कि पंजाबी समझती हो? जी जी पंजाबी में कहते हैं नौकरी की तो नखरा की। जी। ये समझ आती ना बात? जब नौकरी करते हैं तो नौकरी को नौकरी समझ के करते हैं। शायद किसी नौकरी को नौकरी समझ के नहीं करता। ये हर नौकरी में बॉस है, इसकी अपनी राय है, इसके अपने ख्यालात हैं। इससे कहना कि अगली नौकरी जब मिलेगी तो नौकरी को नौकरी समझ के करना है, नौकरी को बस नौकरी ही समझना है। नौकर से जो है नौकरी, तो इसमें अपनी राय जनी ना करे। वो मजाज का इख्तलाफ जो है ना इसका, वो शायद देखो सेठ को कभी भी मजाज का इख्तलाफ पसंद नहीं आता, इसलिए इसे को बहुत एहतियात करे। सूरह इखलास पढ़े शाहिद, सूरह इखलास पढ़े शाहिद, और इंशाअल्लाह ताला आने वाला साल, अब तो ये साल क्या, आने वाले साल की पहली जो 3 माह है, पहला हिस्सा जो है उसी में इसको अच्छी खबर मिलेगी। लेकिन सूरह इखलास इसने कभी भी छोड़नी नहीं है इंशाअल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा। सर, मैं अंजलि बात कर रही हूँ वाकई से। जी बेटे। मेरे 2 काम है। जी बेटा। एक तो मेरा बेटा पैदा हुआ 10 दिन का हो गया, मैंने उसका नाम रखना था और मैंने कहा था कि मैंने दुआ की थी कि मैं आज से करूँ नाम। हो सदके जाऊं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है मेरी बेटी। अंदलीब ये बताओ मियाँ का क्या नाम है? लियाकत अली। वाह, अच्छा तुम्हारे दिल में क्या नाम है ये बताओ? मेरे दिल में मोहम्मद अजलान। हाँ, अरजलान। अच्छा, मेरा तुम्हें मशवरा यह है, देखो मैं बाप की हैसियत से तुम्हें कह रहा हूँ, अपनी ख्वाहिश को थोड़ा सा दबा लो और इसका नाम 3 नामों में से रखो, हमजा, हादी या हसान। हसान। हसान, हमजा या हादी।
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب بہت سے لوگ اس پہ کہیں گے محمد ہادی ہونا چاہیے, محمد حسان ہونا چاہیے. میرا یہ مشورہ ہے, یہ علماء کا مشورہ نہیں ہے. میرے خیال میں محمد کا لفظ بعد میں لگانا تاکہ وہ آپ کا مڈل نیم بنے, پھر وہ ہمیشہ لیا جائے گا. کیونکہ ہا میم ہے نا قرآن میں, میم ہا نہیں ہے, ہا میم ہے قرآن میں, اس لیے ہا کا نام پہلے اور میم کا نام بعد میں رکھو. یہ ایکسلنٹ کمبینیشن ہے. ہادی محمد ہو, حسان محمد ہو, حمزہ محمد ہو, یہ اچھے نام ہیں. ان میں سے ایک. دوسری بات میری بیٹی, دوسری بات یہ ہے کہ سر میں جھگڑا نہیں چاہتی, لیکن ہمارے محلے میں بچوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, ہر کسی کے ساتھ بہت جھگڑے ہوتے ہیں. ہاں لیکن میں آگے سے جواب نہیں دیتی. میں کہتی ہوں بس ٹھیک ہے برداشت کر لے, لیکن برداشت کی حد ہوتی ہے. میں بیماری کی حالت میں بھی جو ہے وہ گلیوں میں صفائی کرتی رہی ہوں, کام کرتی رہی ہوں, دوسروں کی مدد کرتی رہی ہوں تاکہ جو ہے سب لوگ خوش رہیں. لیکن پھر بھی میری پتہ نہیں میری قسمت سے کچھ ایسا ہے. ارے نہیں نہیں نہیں, ایسا نہ کہے میرا پتر, دیکھ ایسا بالکل نہ کہے کہ میری پیاری بیٹی, ایسا بالکل نہ کہے. جب بھی تمہیں یہ میں بخاری صاحب کے سامنے نا بڑی جرت کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں, جب بھی زندگی میں کوئی فیصلہ کرنے کی باری آئے نا, کوئی بھی فیصلہ کرنے کی, وہ رشتے کی ہو, حسد کی ہو, شادی کی ہو, کام کی ہو, کچھ بھی ہو, ہمارے پاس مسالے کیا موجود ہیں. آپ نے سیدہ خدیجہ کو لینا مثال, آپ نے سیدہ عائشہ کو لینا مثال, آپ نے سیدہ فاطمہ کو لینا مثال, آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا مثال, آپ نے امام علی کو لینا ہے. آپ نے انصاف کی بات کرنی ہے, ہمیشہ عمر خطاب کو ذہن میں رکھنا ہے. جتنی مرضی ناکامی ہو جائے دنیا میں, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, آپ آخرت میں کامیاب ہیں. آپ نے اس لیے نہیں کرنا کہ مجھے دنیا اپریشیٹ کرے, آپ نے اس لیے کرنا ہے تاکہ مجھے اللہ اپریشیٹ کرے. اور جب اللہ اپریشیٹ کرتا ہے نا, آئے ہائے ہائے, پھر ساری دنیا آپ کے پیچھے ہوتی ہے. خدا کا شکر ادا کرو کہ امام علی کرم اللہ کی اس بات پہ کہ دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ظالم ایک مظلوم. مظلوم ہونا مشکل ہے, لیکن اللہ کا شکر اندلی کرو کہ اللہ نے تمہیں ظالم نہیں بنایا. تم نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. اللہ تمہیں بہت زیادہ عزت بھی دے گا, رزق بھی دے گا. جی السلام علیکم. ہیلو. جی بیٹا. جی انکل, مجھے آپ سے نا دو باتیں پوچھنی ہے. جی بیٹے. ایک اپنے بھائیوں کے بارے میں پوچھنا ہے. جی پتر. میرے بھائی کا نام ہے محمد. اچھا. اور وہ نا الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہا ہے. واہ. لیکن اس کا جی پی اے کم آیا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں سوئچ کرنا چاہتا ہوں, اپنی فیلڈ چینج کرنا چاہتا ہوں, بی بی اے کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے وہ کیا کرے. نہیں دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں, یہ جو نام ہوتا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبی کے نام کی مناسبت سے میں بات نہیں کہہ رہا, میں الفابیٹس کی مناسبت سے بات کہہ رہا ہوں. یہ بہت ہی زیادہ سپر سینسٹیو نام ہوتا ہے. میم جو ہے نا وہ ماہین کا ہو, میرا کا ہو, یہ بڑا سینسٹیو نام ہوتا ہے. اس لیے میم کے نام کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی سینسٹیوٹی سپر سونک ہوتے ہیں. یہاں محمد میں دو میم ہے, یہ نہیں میں سمجھ سکتا کہ ہے دو میموں کے درمیان میں ہے سے زیادہ محنتی, حمزہ سے زیادہ محنتی کوئی نہیں ہوتا. یہ محنت کا نام ہے, لیکن یہ سینسٹیوٹیز کے درمیان جکڑا ہوا ہے, اس لیے یہ ایموشنل ہو کے یہ فیصلہ کرے گا. میرے خیال میں اس کو سیکنڈ اٹیمپٹ, تھرڈ اٹیمپٹ پھر کرنے چاہیے. ہی شوڈ ریمین ویئر ہی از. بی بی اے اس کے قابل نہیں ہے, یہ اس سے زیادہ قابل بچہ ہے. اس لیے اس کو کہنا کہ ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہاں تک پڑھے, دوسرا یا ذل جلال ول اکرام کی تسبیح کرے, اللہ کامیابی بھی دے گا اور انشاءاللہ تعالی جو رزلٹ ہے وہ بھی بہتر ہوگا. لیکن بی بی اے میں جانے کی بالکل بھی بات نہیں ہے, یہ الیکٹریکل میں ہی رہے. جی اور دوسری بات آپ کی. دوسرا بھائی ہے ولید. جی. ولید بن خالد. واہ. یہ غصہ بہت آتا ہے, بہت اگریسو ہے, مطلب چھوٹی چھوٹی بات پہ نا. ہاں. اور مطلب بولنا لڑنا شروع کر دیتا ہے. ایک مثال دو, مثلا لاسٹ ٹائم کس بات پہ لڑا تھا؟ مطلب جیسے مشین, چھوٹی سی بات تھی کہ مطلب اس کے کوئی ٹراؤزر شرٹ وغیرہ نہیں دھلے ہوئے تھے, تو اس نے کہا مطلب اس پہ اس نے اتنا واویلا مچا لیا کہ یہ میری شرٹ کیوں نہیں دھلی ہوئی. پیمپرڈ ہے بچہ. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بات. یہ پیمپرنگ ہے نا, اماں نے پیمپر کیا ہوگا. اچھا. اور دوسری بات یہ تو تم نے بھائی کو ولید کو یہ نہیں کہا کہ نہیں دھلی تو دھولا ہے آپ جا کے؟
جی اچھا انکل، لاسٹ ویک بھی میری آپ سے بات ہوئی تھی، میں آپ سے ڈیٹیل میں بات کر نہیں سکی تھی. روحان کی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا. جی جی کہ بتائیے. آمنہ اور میری خالہ ہے آمنہ اور ان کے ہسبینڈ حسن، ان کا بیٹا روحان جو کہ آٹسٹک ہے، بولتا نہیں ہے، 4 سال کا ہے. اصل میں یہ ہے کہ ان لوگوں کی شادی جو ہے وہ چلی نہیں ہے. 5 سال کے بعد خالو نے مطلب جو تھے انہوں نے ان کو ڈیورس دے دی تھی. ٹھیک. مطلب اور شروع کے سالوں میں ہی پہلے دوسرے سال سے کافی لڑائی جھگڑے مار پیٹ ہوتی. اگلی بات تو اب بچے پہ بہت زیادہ مطلب ابھی بھی اگر نارمل بھی کوئی اونچی آواز میں بچہ کہاں پر ہے؟ بچہ کس کے پاس ہے؟ بچہ دونوں بچے ماں کے پاس ہیں. ماں کے پاس ہے. ماں کا آپ نے نام بتایا؟ آمنہ. آمنہ کو تم نے ایک بات کہنی ہے، وہ جو کہہ رہی ہے وہ بالکل غلط بات ہے. ایبسلیوٹلی 100% رانگ. کہ وہ بچے کو کوئی بولتا ہے تو اس نے بچپن سے ظلم میرے پہ ہوتے دیکھا ہے تو بچہ اس سے ڈر جاتا ہے. بالکل غلط بات کہہ رہی ہے. بچہ 4 سال تک نہیں بول رہا تو یقین کرو میں آمنہ کا باپ ہوتا ہوں اس کو بٹھا کر جوتیاں مارتا کہ 4 سال تو کرتی کہہ رہی ہے، طلاق تیری ہوئی ہے، بچے کا اس میں کیا قصور ہے؟ بچے کو اس نے سپیچ تھیراپی میں کیوں نہیں ڈالا؟ بچے کو اس نے فزیکل تھراپیز میں کیوں نہیں ڈالا؟ بچے کو اس نے جو اس کے سرفیس ٹچ کرنے کی انگزائٹیز ہیں اس میں کیوں نہیں ڈالا؟ وہ اپنی زندگی کو اگر لے کے بچوں کو استعمال کر کے بلیک میل کرے گی اور اپنا حسد اور اپنا فرسٹریشن نکالے گی تو میں اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوں. آمنہ اور شادی کرنا چاہتی ہے لیکن 4 سال ہو گئے، 2.5 سال کی عمر میں وہ ڈائیگنوز ہوا، 4 سال ہو گئے، 1.5 سال وہ کیا کرتی رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا، کگو نہیں کیا. بالکل غلط بات کر رہی ہے آمنہ. اس سے کہو کہ لاہور شہر، کراچی شہر، لاہور سب سے زیادہ بہتر، ہم سے رابطہ کرے، ہم اس کو راستہ دکھائیں گے، ڈاکٹر بتائیں گے، تھراپسٹ بتائیں گے. وہ چنے بیچ رہی ہے. بچے کا معاملہ ہے، اپنی طلاق کا معاملہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بچے کا امپورٹنٹ معاملہ ہے. ایک جان کو ضائع کر کے وہ اپنی زندگی کی اگر خوشیاں لینا چاہتی ہے، یہ نہیں ہوگا، یہ غلط بات ہے. شاہ جی بڑی معافی کے ساتھ جب شادی کے بعد اولاد ہو جائے نا تو پھر انسان کی ترجیحات بدل جانی چاہیے. خوبصورت بات. یقیناً یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ہمیں یہی بات سکھائی ہے کہ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. ترجیحات بدل جاتی ہیں. پہلے انسان اپنے لیے دعائیں کرتا ہے، پھر اب اپنی دعائیں چھوڑ کر وہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کر رہا ہے کہ یا اللہ ان کو ایسا بنا کہ جن کو دیکھ کے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. تو یقیناً والدین کے لیے جو اولاد ہوتی ہے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے. انبیاء علیہ شاہ جی ایسا کیوں ہے کہ ہم اپنی ایک فیلئر کی وجہ سے، طلاق ایک بہت بڑا فیلئر ہے، ہم اولاد کو بھی بخشتے نہیں ہیں کہ اپنی کامیابی اور اپنی معصومیت کا اظہار کرنے کے لیے بچے کو وکٹم کیوں بنائے؟ وہ پہلے ہی وکٹم ہے بیچارہ. بہت خوبصورت. یہ ظلم ہے. یقیناً یہ ظلم ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپنا پچھلا انہوں نے نقصان اٹھایا یقیناً ان کے اپنے مزاج کی وجہ سے مزاج ہے. اب اسی مزاج کو وہ لا کر اپنے بچوں کے اوپر بھی استعمال کر رہے ہیں تو یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں اپنے ساتھ انہوں نے زیادتی کر لی، بے انصافی کر لی. اولاد کے ساتھ نہ کریں. اولاد کے لیے وہ یقیناً اپنے اندر رحم دلی بھی پیدا کریں، ذمہ داری بھی پیدا کریں. ایک مجھے بات یاد آ گئی، وہ تھانوی صاحب سے بات سنی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جب ماں باپ جو ہیں، یہ آمنہ یہ میں تمہارے لیے کہہ رہا ہوں، خدا کے واسطے یہ میں تمہارے لیے کہہ رہا ہوں، یہ میرے نبی کی بات ہے. آمنہ ماں باپ ہوں گے جنت میں، فرشتوں کو بلائیں گے، پوچھیں گے ہماری اولاد کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہاں وہ جنت میں تو ہیں لیکن نیچلے درجے پر ہیں. وہ کہیں گے دیکھو ہمیں اونچلے درجے پہ نہیں رہنا، تم ہمیں نیچے کے درجے پہ لے جاؤ، ہم اپنے رہنا بچوں کے ساتھ چاہتے ہیں. اللہ پتہ کیا حکم دے گا؟ کہے گا ان کو اور اونچے درجے پہ کرو اور ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ. الحقنا بہم ذریتہم. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ہی ملا دیں گے. اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی یاد آ رہی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ میں اور سیدہ فاطمہ اور حسن حسین اور ان کے ابا جان ایک ہی جگہ پہ جنت میں رہیں گے. یقیناً یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی جو آپ نے بیان کیا ہے اولاد کے حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، تو یقیناً آپ فرمانے کہ جنت میں ان کو نہیں بھولوں گا. یہ آس لگانی میری آس نہیں ہے، یہ میری امید نہیں ہے، شاید میری دعا بھی ہے لیکن میرے ایمان کا حصہ ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے یہ گمان ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ، ام عائشہ، سیدہ ختیجہ، حسنین یہ وہاں گھوم پھر رہے ہوں گے، ہم بھی وہیں ہوں گے. یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ.
جو میرے طرز زندگی سے محبت کرے گا نا ہائے وہ اصل میں میرے ساتھ ہی محبت کرے گا، اور جو اس طرح میرے ساتھ میرا محب بن جائے گا نا وہ قیامت کو میرے ساتھ ہی ہوگا۔ وہ صحابی نے کہا تھا کہ وہ جی کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ آئینی علیہ بکثرت السجود، سجدوں سے میری مدد کرو، میری مدد کرو، زیادہ سجدہ جو کرنا۔ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ المرء ہوگا۔ مع من احب، فرمایا قیامت کے دن بندہ اپنے محبوب کے ساتھ ہی ہوگا جس کے کیا ساتھ بات سچی ہے محبت جی۔ ہوگی۔ السلام علیکم ہائیکا۔ جی ہائیکا۔ وعلیکم السلام۔ بلال انکل میرا نام ہائیکا اعجاز ہے، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ جی بیٹا۔ آپ میری بات پوری سنیے گا جی پلیز، میرا میرا بیٹا۔ مسئلہ حل کر دیجیے۔ بسم اللہ۔ میں نے 2 بار ایم کیٹ دیا تھا اور دونوں دفعہ ایگریگیٹ نہیں بنا۔ میری کچھ دوستوں کا گورنمنٹ میں ہو گیا پچھلے سال اور کسی کا پرائیویٹ میں کرنے کا ارادہ ہے، تو مطلب اب پرائیویٹ کی فیس اتنی زیادہ ہے پر ایئر 17 لاکھ، تو افورڈ نہیں ایم کر فل سکتے کی ہم فیس 17 لاکھ ہے؟ لوگ۔ ایم بی بی ایس کی تم پرائیویٹلی کرنا چاہ رہی ہو؟ جی، کیونکہ گورنمنٹ میں نہیں بن رہا۔ تو تم آپ سے اگلی یہ دفعہ پوچھنا ٹرائی تھا کرو۔ انکل اب پتہ نہیں چلا، میں نے پہلے 2 دفعہ ایم کیٹ دیا ہے تو نہیں ہوا، میں بہت زیادہ مایوس اور نہیں تم مایوس جتنی مرضی ہو جاؤ، اس سے کوئی چیز نہیں ہوتی نا۔ یہ باتیں نا بالکل فضول ہوتی ہیں ہائیکا۔ اس عمر کے اندر یہ باتیں جو ہے نا یہ فون پہ کرنے والی ہوتی ہیں، فری کال جب ہو۔ یہ باتیں ایک اسٹوڈنٹ کے لیول کی نہیں ہوتی کہ میں بڑا مایوس۔ آپ نے ایم کیٹ کی تیاری کی ہے، آپ اکیڈمیز گئی ہیں، کیونکہ ایم کیٹ کرنا کا تعلق آپ کی ایف ایس سی کے لیول کی ایجوکیشن سے ہے۔ آپ کو وہ ٹرک اور ٹیکنیک آنی چاہیے جس سے ایم کیٹ کرتے ہیں۔ وہ آپ کہیں کہ میں 2 دفعہ، ارے کمال بات کرتی ہو آپ، 17 لاکھ روپیہ نہیں لے سکتی، میں نے 17 لاکھ روپیہ کہاں سے پیدا کرنا؟ چھوڑ دو اس بات کو، فضول ترین بات ہے ہائیکا یہ۔ گیٹ یور سیلف ایڈمیٹڈ انٹو این اکیڈمی جہاں پہ ایم کیٹ کی ٹیکنیک سکھائی جاتی ہے۔ لیول تو وہی ایجوکیشن کا جو آپ نے کیا ہے، اس میں کیسے بات ہو سکتی ہے کہ آپ کا میرٹ اچھا ہے اور ایم کیٹ اچھا نہ ہے؟ کیونکہ آپ کو وہ ٹیکنیک نہیں آتی ہائیکا۔ اور دوسری بات جو میں بڑی ہی اہتمام سے تمہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو رویہ ہے نا نہ اس عمر میں مایوسی لفظ آپ کی ڈکشنری میں نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ تمہارے نمبر کتنے ایف ایس سی میں؟ میرے 1027 ہے۔ کتنے؟ 1027 1027 جی، آؤٹ آف 1100۔ میں خدا کی قسم ہائیکا، تم شکر ادا کرو میں تمہارا فزیکل باپ نہیں ہوں، میں تمہیں اتنا مارتا۔ اتنے اچھے نمبروں کے ساتھ تم کہہ رہی ہو میں بڑی مایوس ہوں۔ وہی تکنیک تمہیں کوئی کمال ہے خدا کی قسم ہائیکا، تم نے تو مجھے رلا کے رکھ دیا۔ انکل آپ میرا ایک مسئلہ تو حل کریں گے، میرا کیا گورنمنٹ لیول پہ ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور اٹیمپٹ کرنی ہے اکیڈمی۔ یو نیڈ ٹو لرن دا ٹرک آف اٹیمپٹنگ ایم کیٹ۔ یہ ٹیکنیک ہے پتر جی، کیونکہ ایم سی کیوز ہیں۔ گو اہیڈ، سورہ اخلاص پڑھو، 6 مہینے اکیڈمی میں رہو، پھر ٹرائی کرو۔ نو پرائیویٹ ایم بی بی ایس، یو کین ڈو اٹ، آئی اشور یو ڈو کین ڈو اٹ انشاءاللہ تعالیٰ۔ 1000 سے زیادہ نمبر، سورہ اخلاص پڑھو اور اگلی دفعہ اٹیمپٹ کرو، لیکن اکیڈمی میں جا کے ٹیکنیک سمجھو۔ یہ تم ان 1% لوگوں میں سے ہو اس دنیا کے جو اتنے نمبر حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد تم یہ کہو کہ میں مایوس ہوں، یہ میں نہیں بائے کروں گا۔ واپس آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ اللہ کی نظر میں ایک میرڈ کپل جو ہے اگر وہ ڈیورس ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، ڈیورس ناپسندیدہ لیکن ہے تو حلال، اللہ کی نظر سے ان دونوں کے فرائض کیا ہیں؟ وہ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیے ہیں کہ اگر بچہ چھوٹا ہے، شیر خوار ہے، اور باپ جو ہے صرف وہ ذمہ دار ہے اس کے نام نفقہ کا، اس کو دودھ پلانے کا، تو اسی عورت سے جو اس کی اصل ماں ہے جی، وہ دودھ پلانا چاہتا ہے اپنے بچے اس کو کا، پیسے دے، تو اس کو پیسے دے، اور تاکہ وہ بچے کی صحیح نشو و نما ہو، اس کی تربیت صحیح ہو، اور جسمانی طور پہ وہ بچہ مضبوط توانا رہے۔ ڈیورس چاہے ہو جائے، اولاد جو ہے وہ باپ کی ذمہ داری ہے، ذمہ داری اسی کی ہے، ٹھیک ہو گئی۔ اور اس کے بعد اس بچے کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ بھی اس کے باپ کے ذمہ ہے، لیکن ماں بحیثیت ماں ایک شفقت ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، ایک رشتہ ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہتی ہے اپنی اولاد کی وجہ سے،
تو وہ کر سکتی ہے، یعنی اس کو مل سکتی ہے شوہر کو ایک نامحرم کی طرح. ہاں بالکل. اس میں یعنی ہمارا اصل میں معاشرے کا اور ذرا طور طریقے ہیں، وگرنہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کوئی اس کی ممانعت نہیں ہوتی. ممانعت نہیں ہوتی. جیسے آپ نے بڑے خوبصورت بعض کو ایک خاندان سے ہوتے ہیں نا، وہ کزن ہی ہوتے ہیں. اگر ان کا نکاح پہلے نہ ہوا ہوتا تو بھی جس طرح ایک کزن دوسرے کزن سے ملتا ہے، خامد اور یعنی ایک عورت اور ایک مرد کے حیثیت سے بھی، تو مل سکتے ہیں اسلامی آداب کے مطابق اور اس آداب کے مطابق. اور بالکل اسلامی ملکوں کے اندر ایسے ہے، ایسا ہی ہے، اور آداب کے ساتھ ہی ملنا چاہیے. جی ہاں بالکل، اسلامی آداب کے ساتھ ہی ملنا چاہیے. جی السلام علیکم. جی شبانہ بیٹا. السلام علیکم میرے بھائی. جی وعلیکم السلام پتر. مجھے بڑی پہلے تو خوشی ہے، میرا نمبر آپ سے مل گیا. سلامت رہیے میرا بیٹا، حکم کیجیے. اچھا میرے بھائی بات کیا، میرے نا بچے ہیں، ان کا میں نے نا کافی دیر سے ان کے پلائی ہوا ہے ادھر اس میں امبیسی میں، ایک بیٹے کا امریکہ کا اور ایک انگلینڈ کا، لیکن بیوی ہے ان کی ادھر. تو میں کہتی ہوں مجھے دونوں کی بیویاں ادھر ہیں؟ جی دونوں کی بیویاں انگلینڈ اور امریکہ میں ہیں؟ ہاں، ایک کی انگلینڈ میں ہے اور ایک کی امریکہ میں. اچھا. تو اس کا بھی ایک بیٹا اور اس کے 2 بیٹے ہیں. تو میرے کام میرے ہو جاتے ہیں، لیکن رکاوٹ ضرور آ جاتی ہے. ہاں، ہر کام میں نا رکاوٹ ضرور آتی ہے. جب میں پچھلے سال 2019 پہ حج پہ گئی تو اس میں بھی آ گئی، لیکن میں کر کے آئی. پھر اللہ کیا رکاوٹ کیا ہے حج میں؟ کیا رکاوٹ آئی؟ رکاوٹ آ گئی کو جو محرم تھا نا وہ وائنڈ اپ کر گیا، وہ بیمار ہو گیا. تو پھر میں نے ایک دوسرا میرے، تو وہ محرم تمہارا اصل محرم نہیں تھا، ویسے ہی بنایا ہوا تھا؟ ہاں جی ہاں، گروپ کے ساتھ تھا جی. تو 3 عورتیں تھیں اور ایک لڑکا تھا میرے بیٹے کا دوست. شبانہ ذرا 1 منٹ ٹھہرنا فون پہ میرے ساتھ. کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حج ہے جی ہاں، اسلام کا رکن ہے، اور جو اسلام محرم جعلی کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اور جو اللہ اور رسول کی تعلیمات ہیں ان میں جو حکمتیں ہیں، اس میں جو فلسفہ ہے، اب ہم آغاز ہی وہ غلط کر رہے ہیں. پھر کہہ رہے رکاوٹ. تو وہ محرم بیمار ہو گیا جو کہ نہ محرم تھا، تو یہ ٹھیک ہی ہوا نا؟ جی تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے. تو پھر اس کے بعد کیا کیا شبانہ؟ بینک والے نے کیا تھا نا. تو پھر اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ وہ بیمار ہو گیا، پھر کیا کیا تم نے؟ پھر وہ میرے بیٹے کا ایک دوست تھا، اس اچھا، کی ساتھ ایک خالہ تھی، ایک اس کی وائف تھی، ینگ تھی. تو پھر میں نے، وہ میرے بچوں کے برابر تھا، تو میں اس کے ساتھ گئی. اللہ تعالی ہمارے ٹریول ایجنٹوں کو، ہماری عوام کو، ہمارے، میں خدا کی قسم کیا کہوں، یہ مطلب کیسی بات ہے کہ انسان نے جانا اس فرض کے لیے ہے جو کہ زندگی میں ایک دفعہ ہے شاید، اور اس میں بھی انسان اس طرح کی باتیں کر کے جائے کہ میں کیا کہوں. اللہ تعالیٰ نے، میرا نہیں خیال کہ تم پہ کوئی بھی ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بڑی رحمت کا دروازہ کھولا اور نسبتاً بہتر بات کر دی، نسبتاً. لیکن خدا کے واسطے جب آپ لوگ جائیں تو یہ جو جعلی کام ہے کہ آپ کسی لیڈر کو اپنا محرم شو کر کے لے جائیں، جھوٹ کی بنیاد پہ آپ پہ ایک حلال عمل نہیں کر سکتے، حرام میں سے حلال نہیں نکل سکتا. اس لیے خدا کے واسطے اس بات کا بہت زیادہ توجہ کریں. اب یہی مسئلہ دیکھو پہلی اور پچھلی زندگی میں بھی کہ کام ہو جاتے ہیں لیکن رکاوٹیں بہت ہیں. تو وہ جو کن کی حیثیت ہے، وہ کن کہنا تو صرف اللہ تعالیٰ کی ثواب دیتا ہے نا، وہ کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے. انسان تو دعا کرتے ہیں اور جھکتے ہیں عاجزی سے. 2 بچے بھی ہیں، ایک بچہ بھی ہے، ایک انگلینڈ میں ہے، ایک امریکہ میں ہے، یہ چلے جائیں گے. اس میں یہ نہ بے برکتی ڈالو کہ میرے کام رک نہ. اب بھی یہ کووڈ ختم ہونا ہے، اس کے بعد ان کی بیویوں نے ان کے لیے جو انویٹیشنز بھیجنے ہیں، ان پہ ان کے ویزے لگنے ہیں، اور پھر ان کی امیگریشنز ہونی ہے. یہ پروسیس ہے بیٹا، یہ ہو جائے گا. بچوں سے کہو کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک حسبن اللہ و نعم الوکیل، حسبن اللہ و نعم الوکیل، یہ پڑھا کریں تسبیح حسبن اللہ و نعم الوکیل. اگر 313 دفعہ انہوں نے 3 مہینے اکٹھی پڑھ لی، یقین کرو اگلا سال جو ہے وہ آسان ہی آسان ہوگا. لیکن غیر محرموں کو محرم ڈکلیئر کر کے حج کرنے کا اور عمرہ کرنے کا یہ کام میرے پیارے بچوں نہیں کرنا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بیٹی. جی میں شکر ادا کرتی ہوں آپ کا اور سما والوں کا. اور بھائی میرے ایک تو مسئلے پہ رہے، ایک تو میرا یہ مسئلہ ہے
میں پہلے الحمدللہ 5 وقت نماز پڑھتی تھی. اب بھی میں نماز کے لیے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, اٹھنا ہی نہیں ہوتا ہے. پتہ نہیں کسی نے کوئی کیا کر دیا ہے, کیا واللہ علم شیطان کیے ہیں کیا, لیکن میں پوری کوشش کرتی ہوں تب بھی میں نماز پڑھ سکتی ہوں. پتہ نہیں کیا یہ میرا بڑا میں کہ مجھے بتانا وظیفہ کوئی کہ میں 5 وقت کی اپنی نماز پڑھ لوں. پہلے میں الحمدللہ پڑھتی تھی. دوسرا میرا بڑا جائیں بہت ضد کرتا ہے, ہر چیز پہ ضد کرتا ہے. تو چھوٹا لیکن جو ضد کی بات ہوتی ہیں وہ تو جائز ہے, جو نہیں ہوتی ہیں وہ بھی کرتا ہے. اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دینا. پہلی بات تو میں تمہیں بتاؤں بخاری شریف میں کیا ہے کہ وہ حملے شیطان کیسے کرتا ہے. ابھی کہتا ہے ابھی وقت بڑا ہے, پھر کہتا ہے کہ وہ پانی ٹھنڈا ہے تو یہ نہ کرو. یہ حملے ہوتے ہیں نا شیطان جی یقیناً, اور یہ تب ہوتے ہیں جب انسان اللہ کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سفر کر رہا ہے. یہ بچی نیکی اور ایمان کے سفر پر گامزن تھی, اسی لیے شیطان نے تبھی اس نے اس پہ اٹیک کیا ہے. تو یقیناً یہ اس کے لیے ایک بہت اچھا, یہ اچھی بات ہے, اس بات کو برا نہ سمجھو. وہ ایک میں تہجد کی پابندی نہیں بیچ میں چھوٹ گئی تو اذان ہو رہی تھی تو میں نے کہا ابھی میں سویا رہا, تو پھر مجھے ایک دم حدیث یاد آئی کہ وہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے, وہ کان میں ڈالتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں اٹھنا. پھر میں نے ہائی فائی کیا, پھر میں نے سوچا کہ دیکھو شیطان میرے اس اٹھنے سے ہار گیا. یہ جو محبت ہے نا رب تعالیٰ کی, یہ کمال چیز ہے, کمال چیز ہے. اور پھر آگے بڑھ کے اس کو برا نہ سمجھو, اللہ سے دعا کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی دے گا. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب سے بات کروں گا کہ وہ جو منہ بولے رشتے ہوتے ہیں ان کا کتنا تقدس ہونا چاہیے, کیونکہ مجھے اگر صحیح بات سمجھ میں پڑتی ہے تو وہ نبی کی مثالوں سے پڑتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا بازو پکڑ کے خانہ کعبہ میں جا کے جو اعلان کیا تھا, اس کے بعد کیا ہوا, اس کا واقعہ جو ہے یہ میں شاہ صاحب سے پوچھوں گا. جی السلام علیکم بیٹا. جی شکر. جی پتر. جی بھائی میرے 2 سوال ہیں. جی بیٹے. ایک میرے بھائی کا, بڑے بھائی کا نام ہے ارشد سعید جی, اور اس کی بیگم کا نام ہے نیلم. وہ باہر بھائی کو 10-12 سال سے باہر ہی سیٹل ہے انگلینڈ میں نا, لیکن وہ ابھی یہاں سیٹ ہونا چاہ رہے ہیں پاکستان میں. وہ وہاں پہ ٹیکسی چلاتا ہے لیکن وہاں اس کا وہ نہیں رہ گیا جو پہلے حساب کتاب تھا. کیا حساب کتاب تھا؟ لیکن یہاں پہ سیٹ بھائی, یعنی کہ پہلے اس کو بہت زیادہ وہاں کمائی شمائی بہت زیادہ تھی. وہ برٹش نیشنل ہے تو ابھی جی بھائی نیشنلٹی اس کو مل گئی. ارشد کو پاکستان آئے گا تو رولے گا, پاکستان مت آئے. وہ پہلے جو اس کی لگا ہوا تھا داؤ, جو لگا ہوا تھا وہ داؤ پھر لگ جائے گا بائی دا اینڈ آف دا ایئر, لیکن 1 سال صبر کر لے, کیا ہو گیا, یہاں کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ پاکستان نہ آئے. پاکستان میرے خیال میں, میری تو آنکھوں کا تارا ہے, لیکن ارشد کے لیے پاکستان میں, اس کی بیگم کے لیے پاکستان میں کوئی ایسا نہیں ہے. اس کو کوئی وہی رہے, اور بیگم کی کم سنے, اپنے دماغ سے زیادہ سوچے. اگلی بات. دوسرا بھائی کا نام ہے امجد سعید, وہ یہی پنڈی ہے. اس نے بھی ابھی بزنس 2-3 سال پہلے ہی شروع کی ہے, لیکن اس کے بزنس میں اس کی بیوی کا نام ہما ہے. تو اس کے بھائی بزنس میں کوئی خاص محنت وہ بہت کرتا ہے, بہت محنت کرتا ہے. کنسٹرکشن والے کام میں بھی کر رہا ہے, ایک اور بھی اس نے بزنس شروع کیا, لیکن جو دوسرا اس نے موئی کے نام سے شروع کیا ہے وہ تھوڑا سا ابھی اس کا نہیں سیٹل ڈاؤن ہو رہا. کس نام سے شروع کیا ہے؟ موئی. یہ کیا کام ہے؟ یہ ترکش برانڈ ہے بھائی, ترکش برانڈ ہے. اچھا, تو اس کے نام سے اس کو کوئی انہوں نے شروع کیا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے نا یہ عثمانیہ کی حکومت کو نا عجیب رحمت اور برکتیں دی ہیں. آج صبح کی خبریں ہیں کہ وہاں سے 1000 ٹن سونا جو ہے نا وہ ڈسکور ہوا ٹرکی سے. اب یہ جب میں بات کہتا ہوں نا تو یہ میں بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہاں سے سونا ڈسکور ہوا, خدا کے راستے پہ جب جو چلے اور دندناتا ہوا چلے نا, یہ لفظ ٹھیک ہے, دندناتا ہوا چلے, کسی سے نہ خوف کھائے, صرف خدا کے. خدا اس کی مٹی میں سے سونا نکال دیتا ہے. سبحان اللہ, اس کی مٹی میں سے سونا نکال دیتا ہے. اس لیے میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ اپنے اس بھائی سے کہو, امجد سے, کہ وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اور چپ کر کے سر پھینک کے کام کرے, اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا. ارشد سے کہنا کہ وہ پاکستان بالکل نہ آئے. سباج کراچی سے. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. جی مجھے اپنے شوہر کے بارے میں پتا کرنا تھا. جی, جاب کے سلسلے میں. ان کا نام عارف رضا خان ہے اور 3 سال سے بے روزگار ہیں. ہاں اچھا, عارف کام کو پرائیویٹلی کرنا چاہتے ہیں اپنا؟ جی انہوں نے لاسٹ ایئر اپنا تھوڑا کاروبار بھی شروع کیا تھا کنفیکشنری کا, پر وہ 1 مہینے ہی چلا اور اس کے بعد پھر وہ ان کے ساتھ فراڈ کر کے بھاگ گیا, ہمارے پیسے بھی لے کے. دیکھو عارف سے نوکری شوکری ہونی کوئی نہیں ہے,
یہ میں تمہیں بتاؤں, اس سے کہنا کہ یہ کاروبار ہی کرے اور کاروبار میں کسی کا حصہ نہ لے, خود کرے, چھوٹا کرے بڑا کرے, ریڑھی لگا لے لیکن خود کرے, اللہ تعالیٰ اس میں رحمت اور برکت ڈالے گا. اسے کہو کہ استغفار کیا کرے, بہت زیادہ استغفار کی تسبیح پڑھا کرے, حسبن اللہ و نعم الوکیل, استغفار اور حسبن اللہ و نعم الوکیل دونوں تسبیحیں پڑھے, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جاب نہیں اس سے ہوگی, یہ کرے گا کاروباری. سنبل السلام علیکم بیٹا. ہیلو جی پتر. السلام علیکم سر. میں نا میری دو بیٹیاں نے تے زویا تے اقرا. اچھا. تو ایک یونیورسٹی میں پڑھتی ہے تو ایک کالج میں. چھوٹا بیٹا جو وہ پڑھائی میں دھیان نہیں دے رہا. اچھا. تو میں چاہتی ہوں کہ ایک بیٹی کو ٹیچر بنانا چاہتے ہیں نا اس کا پاپا, ہاں, تو دوسری ابھی پڑھ رہی ہے, تو کیا ان کے لیے یہ اچھا ہے شعبہ؟ یہ جو چھوٹا بیٹا ہے نا, یہ تو اپنی بڑی بیٹیوں کے حوالے کر دے. یہ چھوٹا بیٹا نہیں, وہ نام سیف اللہ ہے. کیا نام ہے؟ تو بہت پڑھتا ہے, جب نہیں پڑھتا تو نہیں پڑھتا. یہ تو بیٹیوں کے حوالے کر دے, یہ صحیح کر لیں گی اس کو. اچھا. تو اس کو بیٹیوں کے حوالے کر دے. اور بیٹیوں کو صرف ٹیچر نہیں بنانا, ٹیچر بننا بہت اچھی بات ہے, میں اس کو سنت رسول سمجھتا ہوں کہ انسان معلم بنے, لیکن اس کے ان دونوں کے اندر کیپیسٹی زیادہ ہے, اس سے زیادہ میرے خیال میں. جب یہ اپنی تعلیم مکمل کر لیں تو ان کو کہنا کہ یہ پبلک سروس کا ایگزام ضرور دیں, اللہ تعالیٰ ان کو آگے بہت کامیابی دے گا. 2 لفظ ہیں, یا ولی یا والی, ایک یہ اور ایک لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دونوں تسبیحات یہ بیٹیاں پڑھتی رہیں, اللہ کامیابی کے دروازے ان پہ کبھی بند نہیں کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. شاہ صاحب میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو منہ بولے رشتے ہوتے ہیں, بہنیں بنا لیتی ہیں, بھائی بنا لیتے ہیں, ان کا تقدس ٹھیک ہے, لیکن ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعی حیثیت تو اللہ تعالیٰ نے بالکل قرآن پاک میں واضح کر دی, ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ. فرمایا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کیا جن کی آپ مثال بیان کر رہے تھے, آقا کی تو زبان مبارک سے ایک لفظ نکلے دین بن جاتا ہے, لیکن رشتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس بات کے حوالے سے کیا فرمایا قیامت تک کے لیے, اصل میں یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ نہیں, جو اصل ولدیت ہے وہی ولدیت ہوگی, جو رشتے اصل ہیں وہی رشتے ہوں گے, ان سے کوئی چیز حلال حرام نہیں ہو جائے گی, حرام حلال نہیں ہو جائے گی. یحرم من الرضا ما یحرم من النسب, حلال حرام ہوتے ہیں نسب سے, حلال حرام ہوتے ہیں رضا سے, دودھ کے رشتوں سے. باقی منہ بولے جو رشتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے ان کو متبنہ بنایا, منہ بولا بیٹا بنایا, زید بن محمد کے نام سے ان کو پکارا جاتا تھا, لیکن اللہ نے فرمایا نہیں, ادعوہم لآبائہم, آئندہ زید بن محمد نہیں کہنا, منع ہے صلی اللہ علیہ وسلم, زید بن حارثہ ہی کہنا ہے رضی اللہ. اور ان کی طلاق یافتہ جو بیوی ہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ, ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اللہ نے کروائی ہے, اور آسمان سے آپ کا نکاح ہوا ہے. حضرت زینب فرمایا کرتی تھی بعض اوقات امہات المومنین کے ساتھ بیٹھ کر کہ زوجکن احالیکن وزوجنی اللہ من فوق 7 سماوات. تمہارا اور میرا فرق یہ ہے, تمہارے نکاح تمہارے گھر والوں نے آقا کے ساتھ کیے ہیں, اور میرا آقا کے ساتھ نکاح 7 آسمانوں کے اوپر سے میرے رب نے کی ہے. تو یقیناً یہ ان کا مقام تھا, لیکن اللہ نے یہاں منہ بولا جو رشتے ہیں نا اصل میں ان کو واضح کر دیا ہے کہ ان سے جو نا کوئی بہن صحیح بن نہیں جاتی, نہ کوئی بھائی اس طرح وہ محرم نہیں ہو جاتے, کہنے سے نہیں ہو جاتے. اس میں ایک بات بڑی واضح کر لیں کہ نام جو ہے, ولدیت جو ہے, یہ آپ کسی کو اپنی نہیں دے سکتے جو کہ آپ کا صحیح بیٹا نہیں ہے. آپ اگر اڈاپٹ بھی کریں گے, ہم عام طور پہ کہتے ہیں اسلام میں اڈاپٹیشن نہیں, اڈاپٹ کر سکتے ہیں آپ, لیکن آپ اس کو ولدیت نہیں دے سکتے. ایک اور اگر کسی عورت کا آپ نے دودھ پیا ہے, جیسے ہمارے یہاں پنجاب میں تو خیر بہت رواج تھا, دودھ اگر ایک ہی عورت کا 2 لوگوں نے پیا تو وہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے, وہ ان کا نکاح نہیں ہے. اس لیے بہت سی ایسی خواتین جو کہ محلے میں بہت سے غربا کو بچوں کو دودھ پلا دیتی تھی, پھر اولاد ان سے پوچھتی تھی کہ پپھو ممی امی وہ میں نکاح کر سکتا ہوں, کیونکہ اس کو پتا ہوتا تھا کہ میں نے اس کو دودھ پلایا یا نہیں پلایا. جی السلام علیکم بیٹا. طاہرہ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا, میرا سوال آپ سے یہ ہے, میری بیٹی 23 اکتوبر کو پیدا ہوئی تھی جمعے کے دن. ماشاءاللہ. اور 5:30 بجے جمعے کے دن پیدا ہوئی تھی. ہاں بیٹا ٹی وی بند کر دے. کر دیا ہے. اچھا اب کمرے میں ہوں. اچھا جی, جمعے کو پیدا ہوئی تھی, پھر اگلی بات. ہاں اس کا نام رکھا تھا زینب بطول. اچھا
تو میں کسی مولوی سے پوچھا تو انہوں نے کہا آگے جا کے بہت مسئلے ہوں گے, آپ نام چینج کر دو. اس مولوی کو چینج کر دو, بالکل جس نے کہا ہے اس کو چینج کر دو. بالکل ٹھیک نام ہے, بالکل غلط کر رہے ہیں. تعلیم کی طرف توجہ دو, نام بالکل ٹھیک ہے. تو مولوی بدلو, اپنا بیٹی کا نام نہ بدلو. جی السلام علیکم شاہدہ. ہیلو جی السلام علیکم شاہدہ. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. جی میرا بیٹی کا مسئلہ ہے. جی جی. میری 2 دفعہ طلاق ہو گئی میری بیٹی کو, اور ہے نا 2 دفعہ طلاق ہو گئی. 2 دفعہ ہم نے شادی کری, دونوں دفعہ ان کا گھر خراب ہو گیا. نام بیٹی کا؟ نام بیٹی کا مہوش. مہوش. جی جی. بہت کوشش کرنا کہ مہوش جو ہے وہ شادی جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری کرے گی. انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یا ولی یا والی 2 تسبیحات پڑھے, اللہ آسانیاں فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. شاہ صاحب, رشتوں کے لیے زیادہ تذکرہ کس چیز کا کرنا چاہیے, ذکر کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً جو بالکل نئے رشتے ہوتے ہیں نا, جو بالکل نئے رشتے, ان کے لیے دروشی سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے. دروشی پڑھا کریں ایسی مائیں اور ایسے باپ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گارنٹی ہے کہ جو مسلمان اس طرح کرتے ہیں, اذن تکفا ہموں کا ویغفر لک ذنبوں کا, اللہ ان کے دل کی ہر نیک تمنا پوری کر دیتا ہے. یہ دروشی کی برکت ہے. اور جو اس طرح بیٹی ابھی جو اس کے 2 طلاقیں ہوئی ہیں, اس کو یہ کہنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا, اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اول آخر دروشی ملائیں 11 مرتبہ, 365 مرتبہ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس طرح موت پہ پڑھنا چاہیے, نہیں, ہر نقصان پہ پڑھنا چاہیے. لو جی, آج سے جو ہمارے علامہ صاحب ہیں نا, ان کے اندر کا جو بابا تھا وہ بھی باہر نکل آیا. کیونکہ یہ تسبیح جو ہے میں نے آج تک کسی بزرگ کے منہ سے نہیں سنی. یہ واحد تسبیح جو میں نے کبھی کسی کے بزرگ کے منہ سے سنی تھی, ان کا نام تھا پروفیسر احمد رفیق اختر. کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تسبیح جو ہے یہ مشکلات کو دور کرنے کے لیے ہے, صرف مرنے پہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے. آپ اپنے غم کو دور کرتے ہیں. اول اور آخر درود پڑھنا جو ہے نا, اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی بات کو باندھتے ہیں, کیونکہ درود کا جواب آپ کو ملتا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.